आसिफ भट्टी मेरा नाम है, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। ग्रेजुएशन की है, उसके बाद डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, और यहाँ पे रिमोट चला था, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उससे। पाकिस्तान में भी मेरा इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ था, वहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था, रिलीजन के मामले में मेरा जो कॉन्सेप्ट है जनाब, नहीं चले कहाँ से था ओरिजिनल आपका फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है वो एक्चुअली ब्रेवी फैमिली से हूँ मैं। ये तो फादर साहब की ज़िंदगी में उनके पीर साहब आते थे और रोज़ बैठक लगती थी, वहाँ पे सवाल जवाब होते सब ऐसे ही मतलब था। असल में मैंने 1974 में अहादीस के मामले में सिलसिला मेरा चला। उस ज़माने में मेरे शौक था कुत्ते वगैरह रखने का बहुत सारा। तो वहाँ से ये सिलसिला मेरा चला कि दीन में मेरी रग़बत बढ़ती गई। कुत्ते थे सारे मेरे पीछे पड़े रहते थे कि रहमत का फरिश्ता नहीं आता, तो निजस है फलां। बड़ी परेशानी थी। वालिद साहब का काफ़ी उस ज़माने में बिजनेस था और काफ़ी बड़ी जगह थी। पीछे सर्वेंट क्वार्टर में मैंने 2 सर्वेंट क्वार्टर जो थे तो मेरे 20 नस्लों के कुत्ते रखे हुए थे। फिर रायवन जाना इत्तेफाक हुआ, दोस्त बाप थे वो कॉलेज में नहीं थे, वो ज़बरदस्ती ले गए उधर रायवन। वहाँ पे उन्होंने कहा जी वो जी पता नहीं किस होता है ये। वहाँ पे अमीर साहब आए थे, उन्होंने जनाब कहा तो ऐसे वो मैंने कहा बाबा वो कुत्ता प्लीज है तो अल्लाह ने बनाया क्यों है? अगर कुत्ता ही प्लीज है तो बनाया क्यों है? अगर उसके आने से रहमत का फरिश्ता नहीं आता तो शहरों में तो रहमत का फरिश्ता आना ही नहीं चाहिए, जंगलों में भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सिलसिला वहाँ से चला। फिर वो अहादीस के मामले में रग़बत हुई, उनको देखने का इत्तेफाक हुआ, और जैसे जैसे आगे चलता गया वैसे वैसे भी सिलसिला डिफरेंट होता गया। सही है। एजुकेशन के बाद फील्ड में चले गए, वहाँ से फिर लामा परवेज़ साहब के सिलसिले की भी थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई। फिर वो फैमिली कट ऑफ हो गई उनसे। आपकी? हाँ जी, हमारा ताल्लुक़ था परवेज़। नहीं मैं समझ नहीं पा रही। परवेज़ साहब से आपका कोई रिश्ता नहीं? हाँ जी, मेरी कुछ रिश्तेदारी। तो वो फिर परवेज़ साहब से आप जुड़ गए? नहीं, परवेज़ साहब से फैमिली ने कट ऑफ कर दिया। वो जब उनके ऊपर 70s में लगे ना फतवा वगैरह। अच्छा आप तो फैमिली ने कट ऑफ कर, फैमिली ने उनसे कट ऑफ? सारी फैमिली। हम तो बच्चे थे उस समझ गया, मैं समझ गया। फिर मैं जब नॉर्थ अमेरिका में आया, जी जी, आज से कोई 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे उनकी तबीबुल कुरान एक किताब दी तोहफ़ा। मैंने उनको उस सारी लाइफ में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा रग़बत ये थी कि मैं बहस बहुत करता था हदीसों के हवाले से कि अगर ये हदीसें फरमूदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो इसमें इतनी ज़्यादा कबाहतें क्यों हैं? क्यों इस किस्म की उलझने हैं कि कोई सिरा ही नहीं सीधा हो रहा? बजाय ये कि उससे हमारी दीन की राहें सीधी होती, वो मज़ीद उलझ गई। तो उस सिलसिले से चलता चलता फिर परवेज़ साहब को यहाँ पर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, फिर और अहबाब से, फिर आपकी अंजुमन के साथ भी मेरा तल्लुक़ रहा। अहमद इदार साहब आया करते थे यहाँ पे। तो ये जानते हैं मैं पर्सनली भी उनसे मिलता रहा हूँ उस ज़माने में। तो ऐसे हर मुझे नहीं जानते आप? आपको मैंने सुना हुआ, नेट पे भी देखा हुआ। तो ये है सारा सिलसिला मेरा। मैं समझता हूँ कि अहादीस जो है वो दीन में होनी नहीं चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। मैं कुरान करीम का एक तालिब हूँ सब तालिब। और मेरी कोशिश, पहली बात यह है कि मैं प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। थैंक यू। और ये मेरी अपनी ज़िंदगी में यूँ समझे कि सर्च थी, तलाश थी कि मैं ऐसी किताब तक पहुँच सकूँ कि जो मेरे साहब का आबाओ अजदाद के ख्यालात थे जो कि सुन्नी थे, मैं उससे दर्जा बदर्जा इन चीज़ों को तलाश करते करते मैं कुरान तक पहुँचा। मैं उसको ज़रा उसको ओमिट कर रहा हूँ ताकि हम फेस टू फेस आ सकें इस स्टेज पर। जब मैंने कुरान करीम को तलाश कर लिया कि भी यही एक सच्ची किताब है, तो फिर मैंने उसको पढ़ना भी शुरू किया। मैंने अरबी ज़बान भी सीखी क्योंकि पहले मैं अरबी ज़बान नहीं जानता था। मैंने ही समझा कि मैंने इंग्लिश को पहले समझा,
ABC سے, اس کو بھی میں ABC سے سٹارٹ کروں گا تو پھر میں قرآن کریم تک پہنچ سکوں. لہذا میں نے بیسک کورس کیا, پھر میں نے گرامر بھی صرف نحو بھی پڑھی. اس سے مجھے قرآن کی اب میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد ہے, جمع ہے, کیا ہے, مجھے اس کی سمجھ آتی ہے. پھر قرآن کریم سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک جو لفظ ایک جگہ آیا ہے اس کا دوسری جگہ دیکھیں کہ اس کا کیا معنی ہے, اور اس جگہ کیا یہ وہی معنی ہے جو کسی نے مترجم نے کیا ہے, یا وہ بھی ہو سکتا ہے. تصریف آیات کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ معنی جو واضح ہو, اور کئی میرے ذہن کی چیزیں جو کنٹروورشل تھی وہ کلیئر بھی ہو گئی. میں دفتاب کراتا ہوں. میرا نام محمد اختر فیاض ہے. جی پروفیشنلی آئی ایم میکینیکل انجینئر. آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ بیکاز آئی ایم اوور ایجڈ. میری گریجویشن UK سے ہے. پاکستان سے میں نے 25 سال نوکری کی, نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن آف پاکستان, اور آئی ریٹائرڈ ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر. For the last 10 years I am doing nothing, just reading the books of Parvez Sahib. But not Quran. No, it's including I mean, Quran. Parvez Sahib یقین کرتے قرآن پہ. So wherever I go, whoever I meet, Okay. I always give the reference of Quran. نہیں بغیر, but you are saying you are reading Parvez Sahib, not Quran. پرویز صاحب کو پڑھ لیا تو قرآن پڑھ لیا. پرویز صاحب کو پڑھ لیا قرآن. The way he has written those books, مجھے قرآن کی ان کے اور کو میں مگر قرآن اس وقت دنیا میں نہ ہو تو پرویز صاحب is enough to No. understand. قرآن first. اچھا, then first, so you didn't up till now put it But apart. it was like this when I used to. I'm sorry if you. No, it's okay, no problem. I am introducing myself. Before reading Parvez Sahib, I used to only Quran لفظ بلفظ وہ پڑھتا تھا. ترجمہ. اور کافی لوگوں میرا فرقے کسی سے تعلق نہیں ہے, میں ہر جگہ نماز پڑھتا ہوں. پہلے بھی ہے تھا, اب بھی ہوں. نہیں, پہلے کس فرقے فیملی بیک گراؤنڈ میں تو ہوتا تھا نا کہ کسی فیملی بیک گراؤنڈ میں ہمارا تعلق ہے. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے دیوبند سے. دیوبندی صحیح, ہمارا بھی, میرا بھی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور اب بھی ہے, لیکن جب سے میں نے پرویز صاحب کو پڑھا ہے بات ہوتی ہے تو دیوبند سے میرا زیادہ تعلق ہے. جی جی. تو پہلے بریلوی پڑھا, دیوبند تو میں نے بہت پڑھا. جی جی. اینڈ میرا آ کر پرویز پہ ختم ہوا. صحیح ہے. تو انہوں نے جو کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی وہ میں آئی ٹرائی ٹو پریکٹس دیٹ بیکاز ہی گیو دا ریفرنس آف قرآن. دین آئی گو کہ قرآن یہ کہتا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. دس از مائی گو. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے مجھے ٹیلیفون کیا کہ یہ صاحب پاکستان سے آئے ہیں تو ہم میرا تعارف انہوں نے نہیں کرایا ہوگا آپ. میں آپ کا نام و مشیق لیا. بس میں قرآن مجید کے متعلق بھی کہا, حدیث کا بھی ذکر ہوا. Not in detail. میں بھی اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں. Not in details. اچھا, یہ کہ صاحبزادے ہیں. یہ میرا بیٹا عمر ہے. آپ کی ایفرٹس ہیں یا نہیں ابھی؟ اس کی کوئی نہیں, اتنی نہیں ہے. مطلب وہ جیسے اپنا بتا دیں, کوشش کرو جی سیکھنے کے لیے. نہیں جیسے ابھی اتنی زیادہ ایفرٹس نہیں ہیں. ابھی تو کوشش کروں گے میرے طرف. دوسرا کچھ دیکھا جائے کدھر جا دوسرا میرا بیٹا جو اس سے بڑا ہے جس کو وہ actual بہت اچھا. وہ جس کو ایکچوئل میں نے فون کیا تھا کہ اچھا اچھا ہوا. وہ اس وقت کالج میں تھا. انہوں نے کہا جی میرے ابو سے بات کر لیں. تو جب وہ بھی بات کرتا ہے میرے سے جی جی. تو he gets some points from me, then he discusses with his friends. تو وہ کافی convincing لڑکا ہے. Unfortunately he is not available today. لیکن آپ جب تک میں آپ اس سے ملاقات کرائیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فروٹ رزلٹ ہمارے پاس آئے گا. میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرتا ہوں. مجھ سے بہت ہی زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں آپ. مطلب بالکل میں جو میں بات کروں گا بالکل آنیسٹی میں ایک دم اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میرا جو اوریجنل کیریئر ہے وہ ہے مرچنٹ نیوی. ہاں, اس سے پہلے میں نیشنل سروس میں بھٹو صاحب کے زمانے میں 71 میں جنگ کے اندر مجھے پھنسا دیا تھا. میری اس وجہ 61 ہے. تو میں آپ سے چھوٹا. آف کورس
جی اب ان سے بھی میں دل سے چھوٹا ہوں، میں ان سے زیادہ بڑا ہوں. مائنڈ سے ہوں گے. ہاں شاید نہیں آپ ڈیفینیٹلی بڑا ہوں. تو بہرحال تو میں نے مرچنٹ نیوی سوری آرمی نیشنل سروس میں 71 وار میں بیکاز وہ حالت تھی بھٹو صاحب زبردستی میں جا دیتا، اس کو ہم نے وار میں حصہ لیا. اس کے بعد میں نے مرچنٹ نیوی جوائن کی. مرچنٹ نیوی جوائن کر کے میں نے کافی دنیا مرچنٹ نیوی سے ٹریول کری اور زیادہ تر سمندر میں رہے. 5 ایئرس ٹوٹل 5 ایئرس ایٹ سی. لیکن پورٹس ڈفرینٹ پورٹس میں مطلب جانا نہ ہوا دنیا جس طرح بھی، مگر آپ وہ اس میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں غلط عورتیں ہیں، غلط کلچر اور غلط لوگوں کو سین ملاقات کی آپ. تو مگر میں نے ایک چیز دیکھی یہ تھی کہ جتنے میں جہاں گیا پانی کے جہاز پہ، میں وہیں سے بتا رہا ہوں بات جہاں سے میرا تھوڑا سا گزر ہوتا تھا. نہیں جہاں سے میرا اویئرنیس ہو. اچھا اچھا. اب ہم مذہب پہ کیسے آتا ہوں، وہ یہ ہوا کہ میں جہاں جاتا تھا میری 19 ایج تھی اس وقت جب جہاز پہ تھا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، بعد میں ریئلائزیشن ہوا کہ ہر پورٹ پہ، ہر سی پورٹ پہ مشنری کے کلبز ہیں، مشنریز کے وہاں پر لوگ آتے ہیں، ہر جہاز پہ آتے ہیں. ایوری شپ ودر کوئی شپ ہوگا وہ آپ کو آن کے کہتے ہیں کہ جیسے فرض کے لیے پاکستان میں وہ جو کون سا ہے دوسرا جو سی پورٹ ہے جیسے گوادر ہے یا ایک وہ ہے قاسم پورٹ ہے، بن قاسم. قاسم پورٹ ہے. اب فرض کریے جہاز وہاں کھڑا ہوا ہے اور مجھے کراچی آنا ہے ڈاؤن ٹاؤن شہر، اٹس اباؤٹ 60-70 مائلس 52 مائلس ہوگا. تو وہاں سے وہ فری رائڈ دیں گے مشینری کا کہ آپ جہاز پہ آ جائیں گے اور مجھ سے کہیں گے آئیے ہم آپ کو فری کراچی شہر لے کے جائیں گے، تمام دن اسپینڈ کریے، ہمارا مشین کلب ہے، آپ وہاں کافی پیئے، چائے پیئے، جو بھی کھانا پی لیں اور ہم سے ریلیجن پہ ڈسکس کریں، بات کریں اور یہ، اور دین ول ڈراپ یو بیک فری. تو میرا فرسٹ انکاؤنٹر کرسچن مشنری سے ہوا اسی طرح. 19-20 سال عمر تھی میری اور میں قرآن عربی میں پڑھا ہوا تھا جیسے کہ عام طور پہ ہمارے بالکل عام سی بات ہے. تو بات چیت ہو رہی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھا. کہ آپ مسلمان ہے؟ کہ میں نے کہا مسلمان مذہب کا اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو میں مسلمان ہوں. کہہ لیں میں عیسائی ہوں، میں اس طرح ہوں. تو کہہ لیں یہ قرآن ہے، آپ نے بائبل پڑھی؟ میں نے بائبل نہیں پڑھی گی، اور یہ جو قرآن ہے یہ بائبل کی سے چرا کے قرآن لایا تمہارے محمد، کیونکہ زیادہ اسٹوریز وہی ہیں جو بائبل میں لکھی ہیں. اب میں یہ چیزیں سمجھتا نہیں تھا، میری سمجھ نہیں ہے کیا بولا اس سے، مگر میں اس کو جس بلینک نظر سے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ میں ساری لائک اٹ. تو کہہ رہا ہے کہ تم نے قرآن پڑھا، تم اگر سمجھتے ہو ڈاؤٹ فل تو تم مجھے قرآن سے کچھ نریٹ کرو، میں تمہیں ببلیکل اس کا ریلیشن دکھا دوں گا، کوئی بھی کسی کے بارے میں تم بتاؤ گے تو میں بتا دوں گا. تو میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں قرآن نہیں بتا سکتا. تو کہنے لگے کیوں، تم کیوں نہیں بتا سکتے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ نہیں میں نے کہہ رہے تم نے پڑھا؟ میں نے کہا میں نے پڑھا. تو کہہ رہے تمہیں بتا کیوں نہیں سکتے؟ میں نے کہا یہ اب میں اس کو یہ بتانا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ میں لینگویج پڑھتا ہوں کتاب قرآن اور میں سمجھتا نہیں ہوں. تو وہ یہ سمجھا شاید میں جیسے ہوتا ہے نا آپ اخبار پڑھی یا فزکس کتاب پڑھی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ خود بخود تو نہیں پڑھ سکتا نا کوئی کسی چیز. تو وہ سمجھا کیا کہ میں کہہ لیں واٹ ڈو یو مین بائی یو ریڈ اینڈ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں نے کہا کہ از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ؟ میں نے کہا ایکچولی آئی ڈونٹ نو دا لینگویج. تو کہہ لیں اف یو ڈونٹ نو دا لینگویج دین ہاؤ کین یو ریڈ اٹ. تو میں نے کہا How you can understand? نہیں انڈرسٹینڈ تو بعد کی بات ہے. ریڈ ہاؤ کین یو ریڈ اٹ؟ یو سے یو ریڈ دا بک اینڈ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ پھر تو پہلے اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے. یہ سمجھ رہا ہے شاید میں پڑھ تو رہا ہوں، سمجھ تو رہا ہوں، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے میں کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں میں نے کہا آئی کین ریڈ اٹ بٹ آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ بیکاز آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج. تو کہنا ہاؤ کین یو ریڈ دین؟ اس کا یہ سوال تھا. یقین کریں میں اس وقت آپ کو اتنا میں نے بے وقوف سمجھا زندگی میں کہ میں ایک بات بول رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو دیٹ از مائی فرسٹ ٹائم کہ when I thought what I am a Muslim, I don't know what the book says, whether I translation مجھے پتہ بھی نہیں ٹرانسلیشن. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ٹرانسلیشن میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں تو عربی سمجھتا ہوں، عربی میں ہے قرآن. دیٹ از وے بیک 20 years of age. تو قرآن میں نے کہا عربی میں. تو کہہ لیں عرب سمجھتے؟ میں نے کہا ہاں عرب سمجھتے، ان کو معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ سب. آپ کو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا وہ شاید اور چکر میں ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن، مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کے ٹرانسلیشن ہوتے اردو یا انگریزی. مطلب میں اتنا اگنورنٹ تھا. پاکستان میں ہمارے بچے ایسے عربی بس عربی میں پڑھنا ہے اور مولوی صاحب نے پڑھا دیتا. میں وہ پتہ تھا اور کلچر پتہ تھا یہ مذہب ہے. کلچر کیا تھا جو دیوبندی ہمارے مذہب نمازیں پڑھ لو،
روزے رکھ لو، یہ سب بات ہے، یہ بات ہے ہمارے کلچر کی وہ بتا دو. تو خیر اس نے کہا کہ یہ بائبل ہے، دیکھو ہم نے تو اسے ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے لینگویج میں، آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے ہاں انگلش پڑھ سکتا ہوں. سمجھ سکتے ہیں؟ کہ ہاں سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہا ہم نے تو اس کو بہت ساری لینگویج میں ٹرانسلیٹ ایون اردو میں بھی کیا ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. آپ اس کو عربی میں اس لیے پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ، آپ کے لوگ جو چھپا رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے سارا ایکچوئل ٹروتھ یہاں ہے. تو میں نے کہا صحیح ہے، اگر آپ سچے ہیں میں بائبل پڑھوں گا ضرور. لیکن کیونکہ میرا اب یہ اس کا ٹرانسلیشن مجھے پڑھنا ہے قرآن، کیونکہ مجھے فرسٹ ٹائم یہ ریلائزیشن میں ایک ایسی کتاب پڑھ رہا ہوں جسے مجھے معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں. تو میں پڑھوں گا، اور اگر پھر بعد میں بائبل بھی پڑھ لوں گا، اور اگر یہ یہاں سے چرائی بھی تو میں اس پہ مان لیا ہوں. تو دس از ہاؤ آئی ریئلائز کہ واٹ، اور دس از ہاؤ دا مسلم ورلڈ از. تمام مسلم ورلڈ جو ہے، میں ٹریول کیا ہوا ہوں، میں باہر کورسز پہ گیا ہوں مطلب دوسری جگہ، کہ ہر مسلمان یقین کرے ہمارے گھرانوں میں یہاں رہنے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، آپ جیسے ڈائریکٹرز اپنے بچوں کو اسکائپ پہ قرآن پڑھا رہے ہیں عربی میں. چلو پڑھانے کا مجھے پرابلم نہیں، لیکن وائی آر ناٹ وی ایٹ دا سیم ٹائم آسکنگ دیم ٹو ریڈ ناٹ دی ایکسپلینیشن، کہ اس کے لفظی معنی بھی سمجھ جائے. سمجھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے سمجھ کیا ہے. سمجھ تو پوری زندگی چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے. قرآن از اے بک ٹو انڈرسٹینڈ کے لیے لائف کا ختم نہیں ہوگی آپ کیا اس پہ آپ سمجھنا چاہیں گے ڈائریکٹ، ناٹ سمبڈی ایکسپلینیشن. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ قرآن کو خود پونڈر کرنا شروع کر دیں کہ میں خود اس کو سمجھوں، اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہوئے، تو اٹ ریکوائرز نیومرس. میں کہتا ہوں ایک آدمی کی زندگی کافی ہے ہی نہیں. لیکن بچے کو آپ لفظی بتا سکتے ہیں، لفظ کے معنی یہ ہے، اس لفظ کے معنی یہ ہے، جیسے آپ پڑھتے تھے لفظی ترجمہ، جیسا آپ نے بتایا. ویسے نارملی یہ میں نے سنا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. خیر کیونکہ میجورٹی ہماری مسلم، میں نے اس وقت نہیں پڑھا صاحب بات ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ اویئرنیس آ گئی کہ مجھے پڑھنا چاہیے. تو تھوڑا ہی عرصہ تھا کہ میں نے اس کو کچھ عرصے بعد مولانا مودود صاحب کا تفہیم القرآن پڑھا ترجمے سے. کیونکہ میری اردو بہت ہی ویک ہے، اور انگلش بھی ویک ہے لیکن اردو زیادہ ہی ویک ہے. انگلش ابھی بھی ویک ہے، مجھے اوور آل میری ہر چیز ویک ہے، لیکن میں ابھی آپ آگے بتاتا ہوں. پھر ایک سچویشن ایسی آتی ہے جو میرا ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے کہ آئی واز ٹیکن آن اے گن پوائنٹ. میں فائٹر ٹائپ بہت ہوں، باکسر محمد علی سے باکسنگ اور یہ ینگ ایج کی بات. تو دکان پہ لڑائی وڑائی ہو گئی، گن پوائنٹ پہ لے لیے ہیں. بہت پرانی بات ہے، اب تو خیر پاکستان کا کلچر ماننا تو کوئی بات ہی نہیں، اس وقت نہیں تھا. مگر اس وقت ہمیں گن پوائنٹ پہ جب لیا تو آئی تھاٹ دیٹ دس از مائی لاسٹ مومنٹ آف لائف. وہ مارا بھی تھا، اس سے بٹ فرسٹ مارے تھے. تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ اس وقت، اب یہ میں جو منہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ، یہ تو نہیں کہا ہوگا میں نے، مطلب میرے بس یہ تھا کہ اللہ بچ جاؤ، میں تھاٹ فرام میں بچ جاؤ، میں اپنی زندگی تجھے دے دوں گا. دس واز مائی مومنٹ آف کنورژن. مطلب میں نے کہہ دیا، کیا کہا ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن میں بچ گیا. اب وہ ایک تھاٹ فارم میں جو بھی بات میں نے کہی، میں نے کہا اب میں کیا کروں، میں بچ تو گیا ہوں. تو 15 دن تک میں نے سوچا، جو اس وقت میں 33 ایئرس میری عمر تھی، 33 سال، اور مرچنٹ نیوی میں اگر کیری آن کرتا میں کیپٹن میں جاتا جا سکتا. مجھے فلموں سے آفر تھے ایز این ایکٹر، ڈراموں سے آفر تھے، ماڈلنگ میں کر چکا تھا ٹی وی پہ، اور یہ ایز اے فضول اسٹریٹ فائٹنگ والا یہ میرا میری انا جو تھی وہ ان چیزوں میں بنی ہوئی. تو مجھے اس انا کو توڑنا تھا. اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس بک یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل یہ سمجھنا پڑتا ہے that 100% you are wrong before you read the book. تو میں نے 15 دن یہ لگائے، 15 دن کہ میں، یہ میرا سٹیٹس ہے، میرے 2 بچے ہیں، میری یہ وائف ہے، اگر میں اس کو پڑھوں گا تو میں زندگی میں اب وہ کروں جو اس میں لکھا ہوا ہے، یا مجھے اس پہ کتنا نقصان ہو جائے. یہ 15 دن میں نے ٹائم لگایا، سوچا، اور یقین کریں آپ کہ میری جتنی بھی ایگو تھی اور جو بھی میرا ایگو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا، اس کو میں نے کہا پہلے ختم کر دوں. اور صحیح معنوں میں لا الہ کا دیر از نو گاڈ. کیونکہ جو ریئل ورڈ ہے، ابھی میں مر جاؤں اسی وقت تو مجھے ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ نے کیا کہا، میں وہ کر رہا ہوں، بالکل کلیئر ہوں میں. مگر اس وقت میرے ذہن میں تھا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا، یعنی ایک وشفل تھنکنگ میں بھی نہیں کیا ہوا. ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ میں نے ان کو بھائی کو کھانا کھلا دیا، خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. وشفل تھنکنگ میں بھی کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا ایسا کہ میں
اللہ تعالیٰ مجھے, مگر میں نے تو اب کیا وہ کیا کرنا ہے, 15 دن تک میں نے جب فیصلہ کر لیا, اور تو چوٹیں لگی ہوئی تھی سرور, تو دومڑے پڑے ہوئے تھے, تو میں جہاز پہ نہیں جاؤں گا, ہمارے ایک ویڈیو کا بزنس تھا, میں نے بزنس میں کروں گا, ہمارے فیملی بزنس کہہ لو کوئی بھی تھا, اور میں بس اب یہ قرآن پڑھوں گا ڈے اینڈ نائٹ. یہ کہنے میں اور ریالٹی میں یہ سمجھے آپ, نہیں فرق نہیں ہے. میں نے واقعی اس کو تھرو لیٹر کیا, کس طرح کہ میں رات کو قرآن مجید سمجھا رہا ہوں آپ کو, جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا صبح 11 بجے سمجھ ایک ٹائم 11 بجے اسٹارٹ کیا ٹرانسلیشن, اور صرف واش روم اور کھانا کھانے کے لیے بریک کی میں نے, اور پھر پوری رات پڑھتے پڑھتے بیوی سے بیڈ الگ کر لیا میں نے, اور فجر کی نماز پڑھی میں نے, اور فجر کی نماز کے بعد سو گیا, پھر 11 ساڑھے 11 بجے اٹھ گیا, اور یہ کنٹینیوس پروسیس چلا ہے فار ایئرس. تو میری والدہ نے مجھے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا, میری والدہ نے اپنی پوری مانگ تک کا جوش لگا لیا کہ میں کسی طرح اس کو ہٹا دوں اس سے. میں نے کہا میں نہیں ہٹوں گا, یہی کرتا رہا, اور میں نے کسی کو نہیں پڑھا. پرویز صاحب والے لوگوں سے میں جیسے آج مل رہا ہوں آپ سے, ایسے لوگوں سے ملا, قادیانی لوگوں سے ملا, جو بھی لوگ ہیں احمدی لوگوں سے ملا, دیوبندی کے لوگ, ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگوں سے ملا, اور یقین کر لیں میں معذرت صاحب کیا ہوا, ناٹ اے سنگل پرسن ہیز شون می کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے, یہ میرا بلیف ہے اور یہ میری پریکٹس ہے فرام دا بک. میں بات کر رہا ہوں لرنڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. چیلنج ہے میرا پوسٹ, کیونکہ ان کو بلیف ہی, ان کو معلوم ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں, I'm sorry to say. تو کیوں جب آپ کو یہ خوف ہو جائے کہ جیسے آپ نے ماسٹر کا کوئی امتحان پاس کیا نہیں لائف, تو آپ یقین ہے جو بک میں لکھا ہے یو ول نو اٹ. ان کے کہنے سے نہیں آپ کہیں گے اس کو یار یہ کہہ رہا ہے فلانی فزکس کی کتاب یہ کہہ رہی ہے, بایولوجی کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں, I know this, I've read this, I know the book. تو میں نے کتاب کو اللہ سے پڑھا, میرا ٹیچر انسان نہیں ہے. احمد دیدات جو ہیں وہ میرے ٹیچر ہیں بائبل کے. احمد دیدات کا اگر آپ نے نام سنا ہوا ہے, یو نو احمد دیدات, یو نو احمد دیدات, ساؤتھ افریقہ کے ایک مسلم اسکالر تھے جو جنہوں نے ڈبیٹ کی تھی جیمی سویگرٹ کے ساتھ, شاید نام سنا ہو یا نہیں سنا, آپ نے بھی سنا, یو نو احمد دیدات. احمد دیدات کا میں آفیشیل اسٹوڈنٹ ہوں, میں ساؤتھ افریقہ ڈربن گیا تھا. دس مین has got a very good knowledge on Bible, Ahmad Didat. Very, very good. اس کے سامنے کوئی آدمی, اس کی اگر آپ کیسٹ دیکھ لیں, I don't think so there is a man in the world who can compete him. The arguments, the logic, the reason that he put forward is so strong that no Christian can stop to it. اور اس نے بڑے بڑے ڈیبیٹس کیے لوگوں کے ساتھ. میں نے احمد دیدات کے اسٹیپ سے کام نہیں کیا, کیونکہ وہیں پہ جب میں وہاں ساؤتھ افریقہ ڈربن تھا, میرا ان سے اختلاف ہو گیا آن جیسس کرائسٹ. ان کی وہ کیا کرتے ہیں, وہ دو ٹنگز میں بات کرتے ہیں, وہ ایک جگہ بولتے ہیں از الائیو اور دوسری ٹنگ میں بولتے ہیں از ڈیڈ. تو ان کو ایک مسلمانوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا تھا, سعودی گورنمنٹ نے ان کو کنگ فیصل ایوارڈ دیا, اور ہی از ریکگنائزڈ ایز دا موسٹ knowledgeable scholar of the Bible of the Muslim world, knowledgeable scholar of the Bible in the Muslim world. وہ biblical scholar مشہور ہیں. اور well تو biblical بھی میں نے باتیں وہاں سے, بائبل کی باتیں بھی وہاں سے میں نے کچھ تھوڑی سی سیکھی, لیکن کیونکہ قرآن کا اس کا وہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے میں وہ نہیں کری, تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. آج میرا اپنا الگ ایک ادارہ ہے اسلامک سینٹر, پہ میں نے کھول لیا, اور یہ سب انٹینشن میری نہیں تھی کہ میں یہ کام کرتا, یقین کریں آپ. میں تو اپنی گائیڈنس کے لیے پڑھا تھا قرآن, لیکن قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ آیات میں لکھا ہوا ہے, اس پہ باتیں ہیں کہ جو آپ کو واضح ہو جائے, آپ کا کام ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ پہنچانا, جو چیز واضح ہو جائے, یہ نہیں کہ خواہ بات پتہ ہے نا وہی بول دیں. اچھا پرویز صاحب کا جہاں تک مجھے ان سے جو فائدہ صرف ایک حد تک ہوا, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ ایک انہوں نے کتاب کے اندر موجم المفیرس میں انہوں نے وہ لگائے تھے اس کے روٹ لیٹر کیسے نکالتے, اس کی کتاب بنا دی تھی انہوں نے. تو وہ ہمارے پاکستان میں روٹ لیٹر جو نکالی کتاب کے اندر, وہ شروع میں انڈیکسنگ میں انہوں نے وہ لگایا تھا. تو اگر آپ کو کوئی الفاظ کے روٹ نکالنا ہے تو وہ آپ وہاں سے نکال کے پھر اس اندر کانکارڈنس میں دیکھ سکتے ہیں. میں جب بات کروں جس زمانے میں پاکستان میں یہ کانکارڈنس کتاب اویلیبل نہیں تھی, پھر
بعد میں کسی نے امپورٹ کری، ایران سے بھی آئی، وہاں سے باہر سے بھی آئی، پھر پرویز صاحب کے جو لوگ ہیں وہاں کراچی میں، انہوں نے شاید لاہور میں پھر طلوع اسلام والے لوگ ہیں، کس لوگوں نے میں نہیں پتا، انہوں نے پھر وہ تو میرے پاس وہ اس کا وہ بھی تھا. قرآن کی جو انہانسمنٹ ہوئی ہے میری پڑھنے کی، وہ یہ کنکارڈنس سے ایک ٹاپک کو لے کے پڑھنے سے. یعنی فرض کرے صلاح ہے تو صلاح کی ریلیونٹ آیتیں میں نے نکالی. اب میں اس پہ صلاح پہ ہی سوچتا رہا. اب میں پرانی پہلے قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن صلاح پڑھ رہا ہوں، صلاح کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آیت کے بیس پر کہ آیات جب آپ نکال لیتے ہیں کسی بھی ٹاپک کی، وہ آیتیں جو ہیں وہ ویسے تو قرآن میں سب جمبڑ لپ ہیں، لیکن ایک ٹاپک کی جب نکالتے ہیں تو وہ آیتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ ایک ایسے جیسے ایک اس بہت بڑی تصویر لے کے آ جاؤں میں بازار سے تو وہ چھوٹے پیسز میں دے دے گا. اب میں پیس لگا رہا غلط پیس لگ جائے گا تو جوائن نہیں کرے گا، تصویر نہیں بنے گی. تو وہ آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی ہیں، وہ اسکیٹرڈ فارم میں ہیں ایک ٹاپک میں. وہ ٹاپک ایک دفعہ ڈیورس کا ذکر کر دیا بقرہ کے اندر، سورہ نساء میں کر دیا، احزاب میں کر دیا، پھر سورہ طلاق 65 میں کر دیا. تو ابھی آپ سوچ رہے ہیں پھر وہ ٹاپک ختم ہو گیا، پھر ایک اور بات شروع ہو گئی. تو آدمی ایک چیز کمپلینٹ پوری طرح سمجھ نہیں پائے گا، ایک اور ٹاپک شروع کر دیا، پھر اس کو سمجھ نہیں پایا تو ایک اور ٹاپک شروع کر دیا. تو مجھے تو سمجھنا تھا. تو وہ کنکارڈنس جب میرے پاس آئی لائف میں اور پھر مجھے ایک ٹاپک نکالا میں نے، اور پھر ٹاپک آگے پیچھے نکالے، پھر میں سب ایک جگہ تھا، اس پہ سوچتا رہا جب تک وہ تصویر نہیں بن جاتی تھی اور میں اس کو سمجھتا تھا میرے پاس اس کی وضاحت نہیں. اور جب تصویر بن گئی تو پھر میں نے اس کو بیان کر دیا. This is how I have delivered at least 50 lectures in English and 50 lectures in Urdu on various topics of the Quran. ایک سوال کر سکتا ہوں چھوٹا سا؟ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر باہر کے علم کو نہیں لینا، بغیر علم کے، بغیر پڑھے لکھے، بغیر علم حاصل کیے ہم کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اس لیول پہ جا کے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جی آپ کے کامنٹ ٹھیک ہو گیا. اوکے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امت سابقہ کے والے سے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے اٹکل پچھو لگا دیے. تو اس لیے تاریخ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم تاریخ کے اوپر نگاہ ہماری ہونی چاہیے موجودہ علوم کے حوالے سے. اسی طرح تیسری چیز آپ کے پاس ہے کہ آپ کا عمل، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یہ تین چیزیں میں نے دیکھی قرآن پاک میں. یہ تین چیزیں ہوں تو قرآن سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں تاریخ کو ہٹا دیں، ہم تاریخ کی بات نہیں کریں گے. کیوں؟ تاریخ میں کچھ بھی نہیں ہے. چلو ان کی اسٹیٹمنٹ بعد میں لیتے ہیں. مطلب یہ آپ نہیں، ان کا سوال یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ان کو کیسے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ سب بتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے کیسے سمجھ میں آیا. کیونکہ میں نے 50 لیکچر دیے پبلکلی بغیر اس سب چیز کیے ہوئے، سمجھ رہے آپ. تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں، اور انہوں نے شاید کچھ بولا بھی نہیں ہوا قرآن پہ آج تک. تو کوئی ریکارڈ دے مجھے، دکھائیں ذرا، میں دیکھوں ذرا کیا انہوں نے بولا. ارے صاحب میں تو اسکالر ہوں ہی نہیں. میں کب آپ تو اسکالر ہیں. میں کس نے کہہ دیا آپ زبردستی طور پر بنا رہے ہیں؟ اسکالر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. نہیں تو پھر اگر آپ، میں نے آج تک کلیم نہیں کیا کہ میں اسکالر ہوں. آپ کو میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا تھا اور میں نے ان سے کیٹیگوری کہا تھا یو آر، اور یہ بھی اور آپ بھی مجھ سے زیادہ، میں انٹر 3rd ڈویژن سپلیمنٹری پاس ہوں. سن رہے ہیں آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے. بولے چلے بات کریں. ہے یہ نہیں ہے، وہ چلیں جی کوئی نہیں، تعلیم ہے یہ نہیں ٹھیک ہے ہے نا. اور ان سے میں نے اسٹارٹ نہیں کہا تھا میں زیادہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. ایک چیز جو ہے وہ میں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں اللہ تیری کتاب تجھ سے سمجھوں گا. میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، کوئی ہسٹری کی، جیوگرافی کی، یا اس کو سمجھنے کے لیے. تو میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ قرآن انسان کو جب سمجھاتا ہے، قرآن وہ خود بتاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ میں تم چھو نہیں سکتے جب تک طہارت نہیں کرو گے. اچھا ایکسکیوز می، یہ جو مسجد حرام ہے جی جی اس کی اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفیکیشن قرآن کریم میں دی ہے جی جی. کہ صفا اور مروہ جو ہے اس کے نزدیک ہے. جی جی لہذا وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ مسجد حرام ہے. صحیح ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام بنایا. انسان نے نہیں بنایا کعبہ، وہ زمین سے نکلا ہوا، ایسے کر کے پتھر نہیں نکلا ہوتا، پہاڑوں نکلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایسے زمین سے نکلا ہوا وہ. اور اس کو آپ جا کے ٹچ کر کے دیکھ لیں، وہ اٹ از ناٹ سیمنٹ کا کام نہیں، وہ
وہ باقاعدہ پہاڑ ہے, پہاڑ کی ٹیکسچر ہوتا ہے, اس کو انہوں نے گرائنڈ کر کے اس کو ٹیکسچر کو اسموتھ کیا ہوا ہے. جو باہر کا بھی ہے جی باہر کی بات کروں, اندر تو انہوں نے پتہ کیا کیا کر دیا, میں باہر کے ٹیکسچر کی بات کر رہا ہوں. اٹ از پہاڑ, میں نے ہاتھ لگا خود فیل کیا, اٹ از ناٹ. اور اس میں جو آپ دیکھتے ہیں نا ایسے, اگر آپ گئے تو وہاں جا کے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, لوہے کی گولڈ کی وہ اسٹرپس جیسے پٹی جا رہی نہیں, پٹی اس طرح گولڈ کی پٹیاں لگا رکھی ہیں انہوں نے اس کے اوپر. اور وہ اینٹوں کے لیے اینٹ ایفرٹ نہیں دے رہا, اینٹوں کا ایفرٹ ڈال رہا ہے, اینٹ نہیں ہے وہ پہاڑ ہے پورا یوں نکلا ہوا. نہیں تو ضرورت تو نہیں ہے اینٹ سے بلڈنگ بنے, پہاڑ سے بنا لیں, پتھر سے بنا لیں. مطلب کون کتنی دنیا میں بلڈنگ ہے, بنانے جن پہ صرف پتھر کا کام ہوا ہے, اینٹ لگی ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, بنا رہے ہیں لوگ, لیکن کعبے کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بنا ہوا نہیں ہے وہ. نہیں میں آپ سے ایگری نہیں کرتا اس نہ کریں آپ ایگری. اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت, اللہ نے کعبہ بنایا. نہیں یہ تو مانتے ہیں آپ. نہیں, اللہ اس کا مطلب خود ہی تو کوئی اللہ انسان ہے. ہم اس کو اللہ پوری کائنات بنایا تو کعبہ نہیں بنا سکتا ہو. نہیں تو کائنات کا تو پھر پہاڑ اس کا ہے, مطلب ہے اس کے انسان کا بتا رہا ہوں. جو کائنات ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے ایسا اسی طرح کعبہ بنایا ہے. پتھر جو نکلا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے کہ دونوں باپ بیٹا نے انہوں نے بنیادیں اٹھائی تھی, میں وہ کس کی وہ اٹھائی؟ بتاتا ہوں نا, وہ عربی کا چکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ہاں تو وہ کیا چیز ہے؟ القاعدہ, قاعدہ سمجھتے ہیں آپ؟ بنیاد تھی, یا اس کا رولز ریگولیشن بھی اس کا نام ہو سکتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشن. نہیں, آگے لیکن آگے دو چیزیں. نہیں, وہ رولز بتا رہا ہوں نا, ایک صاحب رولز بتاتا ہوں نا میں. دیکھیں کسی ایک لفظ کا صرف اگر ایک ہی معنی آپ لیتے ہیں تو یہ تو آپ عربی کو مطلب قتل کر دیتے ہیں. آپ کی مرضی جو معنی لے لیں. ہاں؟ نہیں میری مرضی نہیں ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام مستری نہیں تھے, نہ اسماعیل علیہ السلام. تو گھر کیسے بنا وہ؟ جو میں نے بتا دیا پہاڑ نکلا ہوا ہے, اس کے اندر دروازہ. اس کا مطلب ہے دیکھیں میری بات. نہیں ہاں, ایک بات, آج بھی دروازے کی کارویشن گولڈن عام آدمی کرتا ہے, اس کے اوپر لکڑی انسان نے لگائی ہوئی, عام آدمی کرتا ہے. کوئی پیغمبر بہت نیک ملا عالم جا کے نہیں کر رہا, اس کی مینٹیننس عام آرڈنری پیپل آر ڈوئنگ ورک, دی ایکسپرٹس. تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ اللہ کا مستری تھے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل السلام, جو انہوں نے مستری سے کر کے. نہیں تو نوح رحم اللہ مستری تھے, انہوں نے نوح رحم اللہ جی باینسی لا کے تھا تو انہوں نے بیڑی بنائی تھی, تو وہ مستری تھے. اللہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بنائی. تو وہ یہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے بنا. اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے اللہ کہہ رہا وضع ہے للناس. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے وضع للناس, وضع وضع بھی کیا, وضع بھی بنا کیا. بھی رہا ہے, کعبہ بنایا تو ہے. کعبہ بنایا یعنی انسانوں نے بنایا نا. اللہ نے بنایا, اس کی مینٹیننس انسان کر رہا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ تو ہر کام انسان سے کروا کے انسان میں نے سے کیا ہے؟ مینٹیننس کہہ رہا ہوں اللہ کا. میں نے آپ سے آرگیومنٹ نہیں کرنی تھی, میں نے آپ کو بیان کرنا تھا. پہلے آپ کو چاہیے سننا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں انسان کا طریقہ کار یہ تو آپ مجھ سے سنیں اور پھر آپ اس پہ آرگیومنٹ کریں. آپ جب ایسے کراس فائرنگ کرتے ہیں یہ ہو جاتی ہے بحث, اور میں اس کا عادی نہیں ہوں. بڑی اچھی بات ہے. ہاں بالکل, یا تو آپ بیٹھ جائیں یہاں, ٹھیک ہے, ہم سن میں لیتے وہاں ہیں, کے آپ بیٹھ کے سنائیں. سن لوں گا. کیونکہ پٹی صاحب گھر لیتے نہیں, ہوتا یہ یہ بات ہے, ہے. there is always a way of discussion things. I am not a basiya. اوکے, I would like to present the case, Yeah. then you ask question. مطلب یہ کہ جیسے بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ بات کے درمیان میں اگر سوال اٹھتا جائے گا نا دیکھو, تو بات کرنے والا مزہ بات نہیں آئے گا. نہیں وہ اس دیکھیں کا ایسے بھی پوائنٹ بات- بنتا ہی نہیں point ہے, سے پوائنٹ ہٹنا نہیں ہے. بنتا. پوائنٹ نہیں ہے, ہوتا کیا ہے بتاؤں آپ کو, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کچ بحثی ہو جاتی ہے, وہ ایگو آ جاتی ہے آدمی کی. And میں اس کی بڑی پہچان کرتا ہوں, ایگو کی پہچان مجھے بہت اچھی ہے. شاہ صاحب let him present what he wants. You have the right to put your argument. I am not asking you do not put forth your argument. I put the argument, you listen to the argument, then you put, as be silent, then you put your So, argument. ٹھیک ہے, اوکے, that's fine. آپ کو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جب لفظ جعلہ کا استعمال کیا کعبے کے لیے, اور میں نے فزیکلی جا کے, آپ نے کعبے کو اگر نہیں ہاتھ لگایا تو آپ جا کے فزیکلی پہلے جا کے ہاتھ لا کے اس کے ٹیکسچر کو دیکھیں اگر نہیں دیکھا. اور میں نے کتنے لوگوں سے ویریفائی کرا چکا ہوں دیٹ از پہاڑ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, اس کو کہتے بھی ہیں اسٹون, دے ورشپ دا اسٹون. نان مسلم بھی آج تک کہتے ہیں کوئی اسٹون ہے. اچھا میرا یہ کہنا ہے, اب اس کو آپ مانے نہ مانے کہ وہ پورا ٹیکسچر جو ہے وہ پہاڑ کی طرح سے زمین سے بڑے بڑے پہاڑ نکلے ہوتے ہیں ایسے, اس کے اندر جو کاٹ کے کارونگ دروازہ لگایا ہے لکڑی کا, نظر آ رہا ہے سب کو, اندر ماربل لگایا ہے, یہ مین نے کیا ہوا ہے, اور یہ عام آدمیوں نے کیا ہوا ہے, یہ کوئی ریلیجس بہت زیادہ نیک لوگوں نے کام نہیں کیا ہوا. اب اسی طرح جب اللہ کعبہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا تو وہ کعبے کی فاؤنڈیشنز کی بات کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کی تم جا کے دیواریں اٹھاؤ, جو انہوں نے کہا تھا اس کے دوسرے معنی یہ ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, اے رب ہم سے قبول کر لے. تو کیا کعبے کی بناوٹ کو قبول کر لے, یا وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو قبول کر لے؟
اب آپ وہ آیت میں دیکھیں نا, آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں, پھر یہ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ. ربنا تقبل منا جو ہے وہ وَإِذْ يَرْفَعُ, جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی جب فاؤنڈیشن اٹھائی, رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہا ہوں میں, اس کی فزیکل رولز اینڈ ریگولیشن انہوں نے یہ ایگری کر رہے ہیں.